नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से जुज़ 10 सूरह तौबा आयत 30 to 43 करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए वर्ड देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूद, और कहा यहूद ने, उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं उज़ैर। वक़ालतिन नसारा, और कहा नसारा ने, अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका, ये क़ौलुहुम, बात है उनकी, बि अफ़वाहिम, अफ़वाह है उनके मुँह से। युज़ाहिरुना, मुशाबहत पैदा कर दें, क़ौला, बात, अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, मिन क़ब्ल, इनसे पहले, क़ातलहुमुल्लाह, मार हो इन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अन्ना, कहाँ से, यूफ़कून, वो फेरे जाते हैं। इत्तख़ज़ू, उन्होंने बना लिया, अहबारहुम, उल्मा को अपने, व रुहबानहुम, और दरवेशों को या राहिबों को अपने, अरबाबन, रब बना लिया, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवाय, वल मसीह इब्न मरियम, और बेटा मरियम को मसीह अलैहिस्सलाम, बेटा बना लिया, मरियम के बेटे को मसीह। वमा, हालांकि नहीं, उमीरू, वो हुक्म दिए गए, इल्ला, मगर, लियाबुदू, कि वो इबादत करें, इलाहुम वाहिद, एक इलाह की, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, इल्ला, मगर, हुआ वो, सुब्हानहू, पाक है वो, अम्मा युशरिकून, उनसे जो वो शिर्क ठहराते। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन युत्फ़िऊ, कि बुझा दें वो, नूर अल्लाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर को, बि अफ़वाहिम, साथ अपने मुँहों से, वयाबा, और इनकार करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इल्ला, मगर, अन युतिम्मा, के तमाम करेगा, नूरहू, नूर को अपने, वलो करिहल काफिरून, और अगरचे नापसंद करे काफिर लोग। हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, अरसला, भेजा हमने, रसूलहू, उसके रसूल, बिल हुदा, साथ हिदायत के, व दीनिल हक़, और हक़ दीन, लियुज़हिरहू, ताकि वो गालिब कर दे, अलद्दीनी, ऊपर दीन के, कुल्लिही, सारे के सारे, वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे नापसंद करें मुशरिकीन। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो, आमनो, ईमान लाए हो, इन्ना, बेशक, कसीरम मिनल अहबार, बहुत सारे उल्मा में से, व रुहबान, और दरवेशों में से, लयाकुलूना अम्वालन नास, अलबत्ता वो खाते हैं माल लोगों का, बिल बातिली, साथ बातिल तरीक़े के, व यसुद्दूना, और वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, वल्लज़ीना, और वो लोग जो, यकनिज़ूना, जमा करते हैं, ख़ज़ाने, ज़हाबा, सोने के, वलफ़िज़्ज़ा, और चांदी के, वला युनफ़िक़ूनहा, और नहीं वो खर्च करते उसको, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में, फ़बश्शिरहुम, तो खुशखबरी दो उनको, बिअज़ाबिन अलीम, साथ दर्दनाक अज़ाब के। यौम युहमा, जिस दिन तपाया जाएगा, अलैहा, उस पर, फ़ी नार, आग पर, जहन्नम के, फ़तुक्वा, तो फिर दागा जाएगा उस बिहा, साथ उसके, जिबाहुहुम, पेशानियों को उनकी, व जुनूबुहुम, और पहलुओं को उनकी, व ज़ुहूरुहुम, और पीठों को उनकी, हाज़ा, ये, माँ, जो, कनस्तुम, जमा किया तुमने, ली अनफुसिकुम, लिए अपने नफ्सों के, यानी ख़ज़ाने जो जमा किए, फ़ज़ूक़ू, बस चको, मा कुंतुम, जो थे तुम, तकनिज़ून, तुम ख़ज़ाने जमा करते। इन्ना, बेशक, इद्दत, तेदाद, शुहूर, महीनों की, इंदल्लाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, इस्नाशरा, शहरन, यानी 12 महीने, फ़ी किताबिल्लाही, अल्लाह ताला की किताब में, यौमा, जिस दिन, खलक़स समावाति वल अर्द, पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, मिनहा, उसमें, अरबाअतु हुरुम, 4 हुर्मत वाले, ज़ालिका, ये, दीनुल क़य्यिम, सीधा दिन है या दुरुस्त दिन है, फ़ला, तो ना, तज़लिमो,
तुम जुल्म करो फ़ी हिन्ना इसमें अनफुसकुम नफ्सों पर अपने, वक़ातिलुल मुशरिकीन और क़ताल करो मुशरिकीन का, काफ़ा सब के सब, कमा जैसा कि युक़ातिलूनकुम वो जंग करते हैं तुमसे, काफ़ा सब के सब, वालमो और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला माल मुत्तक़ीन के साथ है। इन्नमा बेशक जो नसीउ डिले करना यानी महीने का टाइम बढ़ा लेते थे लोग, तो ज़ियादतुन ज़्यादा है, फिल कुफ्र में, युज़ल्लु गुमराह किए जाते हैं, बिही साथ इसके, अल्लज़ीना कफ़रो जिन्होंने कुफ़र किया, युहिल्लूनहु वो हलाल करते हैं उसको, आमन एक साल, व युहर्रिमूनहु और हराम करते हैं उसको, आमन एक साल, लियुवातियु ताकि वो मुवाफ़िक़ कर लें, इद्दता गिनती, मा हर्रमल्लाहु जो हराम किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फ़युहिल्लु बस वो हलाल करें, मा हर्रमल्लाहु जो हराम करे अल्लाह सुब्हानहू तआला, ज़ुय्यिना खूबसूरत बना दिए गए, लहुम लिए उनके, सूउ बुरे, आमालहुम आमाल उनके, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला ला यहदिल कौमल काफिरीन नहीं हिदायत देता काफिर कौमों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मा लकुम क्या है तुमको, इज़ा जब क़ीला कहा गया, लकुम तुम्हारे लिए, इनफिरू निकलो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम यानी अल्लाह ताला के रास्ते के बोझ से झुक गए तुम लोग, इला तरफ, अल अर्द ज़मीन के, अब तुम क्या राज़ी हो गए तुम, बिल हयाती दुनिया ज़िंदगी की दुनिया पर, यानी 7 दिन ज़िंदगी की दुनिया पर, मिनल आखिरती आखिरत के मुकाबले में, फ़मा तो नहीं, मताउन सामान, अल हयाती दुनिया की ज़िंदगी का, फ़िल आखिरती आखिरत में, इल्ला मगर कलील यानी बहुत थोड़ा है। अगर सारी ज़िंदगी दुनिया के सामान जो है ना वो सारा भी अगर आप मिला लेंगे तो आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में कलील है ये। इल्ला अगर नहीं, तनफिरू तुम निकलोगे, युअज़िबकुम अज़ाब देगा तुमको, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब, और यस्तब्दिल तब्दील कर देगा कौमन एक कौम के, गैरकुम तुम्हारे अलावा, वला और नहीं, तज़ुर्रुहु नुकसान दे सकते हो उसको, शैयन किसी चीज़ का, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला अला ऊपर, कुल्ली शै हर चीज़ के, क़दीर क़ुदरत रखने वाला। इल्ला तंसुरुहु अगर नहीं तुम मदद करेंगे उसको, फ़क़द तो तहक़ीक़, नसरहुल्लाह उसकी मदद करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, इस जब अखरजहु निकाला उसको, अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू कुफ़र किया, सानियस्नैनी दो में से एक, इज़ हुमा जब वो दोनों, फ़िल गार में, इज़ जब, यक़ूलु कह रहे थे, लिसाहिबिही अपने साथी से, ला तहज़न ना गम करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला माअना साथ हमारे हैं, फ़अंज़लल्लाहु तो उतारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, सकीनतहु सकीनत उसकी, अलैहि उन पर, व अय्यदहु और तायीद की, बिजुनूदी 7 लश्करों से, लम नहीं, तरौहा तुम देखा उसको, नहीं तुम देखा उसको, वजाला और कर दिया, कलिमत बात को, अल्लज़ीना कफ़रू उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, सुफ़ला नीचा करके, व कलिमतुल्लाही और बात अल्लाह ताला की, हियल उलिया यानी बुलंद है, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ ज़बरदस्त है, हकीम हिकमत वाला है। इन फिरू निकलो, हिफाफन हल्के, वसिक़ालन और बोझल, वजाहिदो और जिहाद करो, बि अम्वालिकुम साथ अपने मालों के, व अनफुसिकुम और अपने नफ्सों के, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में, ज़ालिकुम ये बात, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इन अगर कुंतुम हो तुम, तालमून तुम जानते, लौकाना अगर होता, और अदन नज़र आने वाला सामान, करीबन करीब का, व सफ़रन और सफ़र, क़ासिदन दरमियानी, ला तबाऊ का अलबत्ता इत्तबा करते तेरी, वलाकिन और लेकिन, उत्तर दूर हो गई, अलैहिम इन पर, शुक्का मुसाफत यानी रास्ता, वसही हलिफूना और अनकरीब वो क़स्में खाएंगे, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, लविस्तताना अगर इस्तिताअत हम रखते, लखरजना और निकलते हम, माकुम साथ तुम्हारे, युहलिकून वो हलाकत में डाल रहे, अनफुसहुम
नफ्सों को अपनी, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला यालमु जानता है, इन्नहुम बेशक वो लकाज़िबून अलबत्ता झूठे हैं। अफ़ाल्लाहु माफ़ करे अल्लाह ताला, अनका आपको, लीमा क्यों, अज़ीनत इजाज़त दी आपने, लहुम लिए उनके, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना ज़ाहिर हो जाए, लका लिए आपके, अल्लज़ीना वो लोग जो, सदक़ू सच कहा, व तअलमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लेते, अल-काज़िबीन झूठों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग कंप्लीट होते हैं। अभी हम तफसीर की तरफ जाएंगे। जैसा कि हम पिछले हफ्ते पढ़े थे, मुश्रिकीन के लिए मस्जिद हराम में दाखिले की ममानियत हो गई थी और उनको उम्रा करने से रोक दिया गया था, और जो मुशरिक लोग थे उनको टाइम दिया गया था अहले किताब से जजिया देना या फिर उनके साथ जिहाद करना था, जो अल्लाह ताला की इताअत नहीं करना चाहते, कुफर पे कायम रहना चाहते, उनके बारे में पढ़े थे। आज का लेसन में भी हम यहूद और नसारा से क़िताल करने का, किस वजह से क़त्ल करना है उनसे, कुफर और शिरक की बिना पर क़त्ल करना है। ऐसा नहीं कि इस्लाम लोगों को क़त्ल करना सिखाता, बल्कि उनके कुफर और शिरक की वजह से अल्लाह ताला उनको मोहलत देने के लिए कह रहे हैं। मोहलत देने के बावजूद भी अगर वो नहीं माने, अल्लाह की इबादत नहीं करे, तौहीद पर कायम नहीं हुए, तब फिर उनके साथ शिरक मिटाने के लिए जंग करना ज़रूरी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर मोमिनों को मुशरिकीन, कुफ़ार, यहूद, नसारा से क़िताल पर उभार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी बातें की थी और अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी पर इफ्तरा बांधी थी। जैसे कि यहूदियों ने कहा था कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है और बुलंद बाला है, उसको ना किसी बेटे की ज़रूरत है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी की वो औलाद है। और हज़रत यहूद ईसाइयों ने क्या किया था, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहा था। तो ये दोनों भी गुमराही में थे, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़ेह बयान कर दे रहे हैं कि यहूद नसारा दोनों भी गुमराह है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों जमातों की तकसीब करते हुए फरमाया, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, यानी ये सिर्फ़ इनके मुँहों की बातें हैं, यानी इनके दावे झूठ इफ्तरा पर मुनहसर है और इनके पास इसकी हकीकत की कोई दलील नहीं है। और काफिर हमेशा इसी तरह की बातें करते थे ना, यानी जिस तरह ये लोग गुमराह हैं, इसी तरह पहली उम्मतों के लोग भी गुमराह थे। तो अब ये अंधी तकलीद में इनके पास नस्ल दर नस्ल चलते आ अल्लाह ताला उन्हें अजाब देकर उनको हलाक कर दिया था। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन पर लानत करे। अन्ना यूफ़कुन का मतलब क्या है, ये कहाँ फिरे जाते हैं, यानी ये हक़ से कैसे गुमराह होते जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए नबी भेजा, शरीयत भेजी, वाज़ेह अहकामात आने के बावजूद भी फिर ये किधर फिरे जा रही। ये ज़ाहिर सी बात है, सवाल करना जायज़ था यहाँ पर, हालांकि वो ज़ाहिर और हक़ छोड़कर बातिल तरीक़े को इख्तियार कर लेते हैं। और ये लोग हैं ना, इनके पास कोई अल्लाह ताला के कलाम या नबी की तरफ से नहीं थी, बल्कि इनके जो राहिब लोग थे, इनके क्या बोलना चाहिए, उलमा मशाइख जो थे, वो जो कहते थे, वो जो चाहे उसमें शैतानी बातें उसमें मिक्स कर लो, उसमें ऐड कर लो, चाहे वो नहीं देखते थे, उसकी तस्दीक़ नहीं करते थे, लेकिन उनकी अंधी तक़लीद में ये गुमराह होते चले गए थे। तब क़यामत वाले दिन शैतान तो बरी हो जाएगा, लेकिन ये लोगों के लिए हमेशा हमेशा का अज़ाब रहेगा, वहाँ से कोई उन्हें बचा नहीं सकेगा। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमान पर ज़िंदा उठा लिया था, क़यामत से पहले वो दोबारा आएंगे, अपनी तबई पाएंगे। अब हमारे लिए इसमें क्या सबक है, जब कोई तबलीग करने निकले तो उसको चाहिए कि जो भी दीन हक़ है वही बात हम लोगों को बताएं। ये नहीं कि लोग किस चीज़ को मानेंगे, किस चीज़ से हमारे दुश्मन हो जाएंगे, लोग मानते या नहीं मानते, ये डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्या है, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत होनी चाहिए। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम दीन की खिदमत करेंगे तो हम भी बिगड़ने का, हमें भी गुमराह करने का शैतान ठाना हुआ है। तो हमें हमेशा, चाहे वो अपने ख़िलाफ़ हो या अपने ख़ानदान के, अपनी औलाद के, माँ बाप के, भाई बहनों के, दोस्त अहबाब के, चाहे किसी के भी ख़िलाफ़ होने दो, हमें हक़ बात कहना ज़रूरी है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है वही हमें ज़िंदगी में भी अपनाना है और लोगों को भी बताना है। वरना हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ बोले ना, वो बेवकूफ़ हम क्या करेंगे, ईमान हमारी मर्ज़ी का नाम नहीं है ना, वो बेवकूफ़ को अंधी तकलीद करके वो अपनी जैसी गुमराही कर ली, तो फिर हम भी वैसे ही उनकी नक्शे कदम पर चलेंगे, तो हमारा भी कोई मददगार नहीं होगा। तो शऊर के साथ हमें कुरान और हदीस को समझकर पढ़ना चाहिए। जो ईमान लाता है समझकर, वही असल ईमान वाला है। अब देखें, कई लोग हैं ना, इस्लाम में नुक्ताचीनी करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अल्लाह की किताब में कुछ नुक्स निकालने के लिए कई ऐसे लोग हैं जो कुरान की तिलावत की, लेकिन जब कुरान पढ़ने के बाद उनको उसमें नुक्स निकालने, उसको बदनाम करने, उसके बारे में लोगों को बताने की जो नीयत से आए थे, अल्लाह ताला उनके दिलों को
پھیر دیا ہدایت کی طرف۔ ماشاءاللہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دشمن تھے، کٹر دشمن تھے، اور اس میں نقص نکالنے کی نیت سے قرآن پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا، ان کو ہدایت سے، ایمان سے نوازا۔ تو وہ اصل کامیابی ہے نا۔ تو اب مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا؟ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہوگی، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ اگر دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں بھی آئیں گی تو آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہے، وہاں سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت 31 کی تفسیر دیکھیں۔ یہود و نصارہ اپنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ جو لوگ بولتے اس کو صحیح سمجھتے تھے، جو لوگ بولتے اسی پر عمل کرتے تھے۔ تو ان کو جیسا درجہ اللہ کو دینا چاہیے تھا ان لوگوں نے ان کو دیا تھا۔ تو ساتھ میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی اپنی جگہ سے اٹھا کر، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شریکوں سے، لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا ماں باپ کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، پھر کسی عورت کے بغیر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب تمام جو دنیا میں مخلوق ہے وہ تو باپ اور ماں دونوں کی وجہ سے ہوتی نا۔ تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کن کہنا کافی ہے، اور جو چاہتا اللہ تعالیٰ کر سکتا۔ اللہ کا صرف کن کہنے سے ساری کائنات فنا بھی ہو سکتی، وجود میں بھی آ سکتی، زمین کو آسمان سے ملا دیا بھی جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کافی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لا چکے تھے تو یہ آیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت ہی نہیں کی، پھر یہ آیت میں کیوں کہا گیا؟ تو اب یہاں ہمارے بھی دماغ میں اس کا خیال آ سکتا۔ تو اب اس کا جواب دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء جس کو حلال قرار دیتے تھے اس کو انہوں نے حلال سمجھا، اور جس کو ان کے علماء حرام قرار دیا اس کو ان لوگوں نے حرام سمجھ کر چھوڑ دیا، تو یہی ان کی عبادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حلال اور حرام قرار دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے۔ آیت 32 کی تفسیر دیکھیں۔ یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام، مطلب باتوں سے افواہیں جھوٹی پھیلا کے، دین کو بدنام کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر کے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نور کو منہ سے بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا، ان پر طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو گمراہ کرنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا نا حق کا، وہ ہمیشہ قائم رہتا۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چاند اور سورج کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہے، تو یہ ممکن ہے نہیں ہے نا؟ تو اسی طرح جو دین حق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے۔ دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو ڈر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائیں گی تو پھر ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن چاہے پوری دنیا فنا ہو جائے، اب سارے مسلمانوں کو لوگ قتل کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ ناممکن بات ہے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن مسلمان باقی رہے گا، چاہے تم کتنوں کو بھی قتل کر ڈالو، جیسا فلسطین میں وہ لوگ قتل کر رہی، جہاں جہاں مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مصیبت تکلیف ان کو پہنچا رہی، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا نام مٹا دیں گے، لیکن مسلمانوں کا نام وہ لوگ ہرگز نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا محافظ ہے اور اسلام دین ہی غالب ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے کوئی دن نہیں رہیں گا۔ جب قیامت آئیں گی تو سارے کے سارے مسلمان ہوئیں گے، اور جو کفر پہ شرک پہ رہیں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ہمارا دین کو جتنا وہ لوگ دبانا چاہ رہے ہیں اتنا ہی ابھرتے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح ایمان عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ میں ہمیں علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں کو تبلیغ کا کام کرنے والا بنائے۔ تو یعنی کیا ہے اس کا مین مقصد؟ دین اسلام ہی تمام دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لفظی معنی چھپانا۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ رات جب آتی نا تو اندھیرے میں تمام چیزیں چھپ جاتی نا، تو رات
सब चीज़ों को छुपा लेती, इसीलिए उसको भी काफिर कहते हैं। और किसान भी दानों को, यानी जो अनाज होता ना, उसको उगाने से पहले दानों को ज़मीन में छुपा देता, तो इसीलिए उसको भी काफिर कहते हैं। इसके लफ़ी माने कह रहे हो मैं, यहाँ पर काफिर किसको कहा जा रहा है? जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते, अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करते, यानी छुपाना, हक बात को छुपाते ना लोग। उनकी किताबों में था अल्लाह एक है, लेकिन उन लोगों ने छुपाया, तो इसीलिए उनको काफिर कहा जाता है। इसी तरह यहूद व नसारा भी अल्लाह ताला के अहकामात जो उनकी किताबों में मौजूद है उसको छुपाकर लोगों को गुमराह करते थे, इसीलिए उन्हें काफिर कहा गया। अल्लाह ताला के नूर को छुपाना चाहते थे और इस्लाम के ख़िलाफ़ दिलों में उनके हसद, कीना, बग़्ज़ वगैरह था, तो उसको भी लोगों से छुपाते थे। तो मुसलमान ख़राब हो सकता, मगर दीन इस्लाम सच्चा दीन है। मुसलमानों को देखते हुए आज हमारा दीन बदनाम हो रहा है, लेकिन हमारे अखलाक अगर दीन के मुताबिक होंगे ना, तो इससे बेहतर मज़हब कोई नहीं हो सकता। हर काफिर भी इसके ऊपर ईमान ला सकता, लेकिन हम अपने अमाल से मुसलमान दिख रहे हैं, न तो अमल से दिख रहे हैं, तो अब इसीलिए हमारा दीन बदनाम हो रहा है। तो अब हम सब की जिम्मेदारी क्या है? सच्चा दीन सीखें, उस पर अमल करें और लोगों को हम एक एग्जाम्पल दें, हम एक नमूना बने लोगों के लिए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लोगों के लिए नमूना थी। ठीक है ना, याद रखना, कभी भी मुसलमानों को काफिर है, तुम बेईमान है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। मुसलमान यानी ख़राब हो सकता, मगर वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन आज जो मुसलमान जो जितनी झूठ बोल रहे हैं ना, हम कहते हैं कि काफिर अगर कोई बोला तो हमको यकीन आ जाता, लेकिन मुसलमान अगर कोई वादा करता, कुछ बोलता ना, तो हमको आजकल भरोसा नहीं आता, क्योंकि मुसलमान इतनी झूठ बोलना शुरू कर दिए। इसमें कोई ख़ास नहीं निकाल सकता, यानी सच्चा दीन इस्लाम है ना, उसके अलावा कोई और खामी भी नहीं निकाल सकता, कोई और दीन भी ईजाद नहीं कर सकता। तो क़यामत तक के लिए ये चैलेंज है। आयत 33 के देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है ताकि तमाम दीनों पर दीन इस्लाम गालिब आ जाए। जब मुसलमानों का ईमान आला दर्जे का था तो कैसा था? देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो गैर मुस्लिम रहना चाहते थे, उन्होंने ख़ुद से अपने ऊपर शर्तें आयद करके मुस्लिम ममालिकत में रहना चाहा था, तो एक अहदनामा लिखे थे। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमाए? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़, वही तो है जिसने अपने पैगम्बर को हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा। हिदायत से मुराद वो सच्ची ख़बरें हैं, ईमान है, सही इल्म है, फ़ायदा देने वाला इल्म है, जिसे लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और दीन हक़ से मुराद वो साले अमाल है जो दुनिया आखिरत में हमारे लिए फ़ायदामंद होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद तय करके रखा है कि दीन इस्लाम को सारे दीनों पर गालिब करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दीन इस्लाम को वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ पर रात और दिन होती है, यानी सूरज और चाँद निकलते हैं। अल्लाह ताला मोजिज़ है और इज़्ज़त वाला है, और अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे जलील करे। शहर हो या गांव हो, हर घर में अल्लाह ताला दीन को दाखिल करेगा। इज़्ज़त से मुराद वो इज़्ज़त है जिसके साथ अल्लाह ताला इस्लाम को मोजिज़ करेगा, और ज़िल्लत से मुराद वो ज़िल्लत है जिसके साथ अल्लाह ताला कुफ़र को जलील करेगा। जो काफिर लोग हैं ना, जो अरब ममालिकों में मुसलमान ममलिकत में रहने के लिए जो माहिदा करे थे, उसमें क्या था? जब आपके लश्कर हमारे से जंग करने आएंगे तो हमारी हिफाजत आपकी ज़िम्मे होगी। इन शर्तों पर हम अपनी इबादत गाहें नहीं बनाएंगे, और जो पहले से है उसको दोबारा तामीर या मरम्मत नहीं करेंगे। उनकी इबादत गाहों में कोई मुसलमान मुसाफिर दिन हो या रात उसमें उतरना चाहे तो वो उन्हें नहीं रोकेंगे। हमेशा हमारी इबादत गाहों के दरवाज़े मुसलमानों के लिए खुले रहेंगे, और जो मुसलमान आए उसकी हम 3 दिन तक मेहमान नवाजी करेंगे। हम अपने घरों में किसी जासूसी को पनाह नहीं देंगे, जासूसी करने वाले को पनाह नहीं देंगे। मुसलमानों से कोई धोखा नहीं करेंगे। अपनी औलाद को कुरान नहीं सिखाएंगे, ना शिर्क का इज़हार करेंगे, ना किसी को अपने मज़हब की दावत देंगे। हम में से कोई इस्लाम कबूल करना चाहे तो हम हरगिज़ उसे नहीं रोकेंगे, यानी मुसलमानों की इज़्ज़त व तकरीम करेंगे। अगर वो हमारी जगह बैठना चाहे तो हम उठकर उन्हें जगह देंगे। हम मुसलमानों से किसी चीज़ में भी बराबरी नहीं करेंगे, ना मुसलमानों की तरह लिबास पहनेंगे, ना हम मुसलमानों की ज़बानें बोलेंगे। हम उनकी कुनियत की तरह भी हम अपनी कुनियत नहीं रखेंगे। दीन वाले घोड़ों पर सवारियाँ नहीं करेंगे, तलवारें अपने साथ नहीं रखेंगे, उन अंगूठियों पर अरबी नक्श नहीं करवाएंगे, शराब नहीं फ़रोख्त करेंगे, अपनी गिरजों पर यानी क्रॉस का जो निशान है ना वो हम नहीं लगाएंगे, अपनी मजहबी किताबें बाज़ारों में नहीं फ़रोख्त करेंगे, तो अपने दीन की तबलीग नहीं करेंगे। हमारी इबादत गाहों की घंटियाँ की आवाज़ नहीं बजेगी, अपनी किताबें मुसलमानों के सामने आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे, अपने त्यौहार यानी उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उसकी खुशियाँ हम खुलेआम नहीं मनाएंगे, तो हर हाल में मुसलमानों से कमतर रहेंगे।
یہ لوگوں نے معاہدہ کر کے عرب ممالک میں رہنا چاہا تھا. لیکن آج ہمارے مسلمان نااہل حکمران کیا کرے؟ مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کی حکومت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، اپنے صحابہ کرام اپنی جان قربان کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا تھا، وہاں پر ان لوگوں کو آپ لوگ خود بنا کے ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں دی ہے، اور ان کو برابری کا حق دیا گیا. اور آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ سب کے سامنے واضح ہے. تو آج مسلمانوں کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طرح ہم بنیں گے، ان کی چیزیں گھر کی زینت کے لیے لا کے لگائیں گے، نہ ہمارے مردوں پر ہائی وائی کریں گے، نہ ان کے آگ لے کر جائیں گے، مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہیں لیں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے، ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے. جب یہ عہد نامہ خود لکھ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے ایک اور شرط رکھی تھی کہ کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ماریں گے. تو ان تمام شرائطوں پر امن لوگوں کو دیا گیا تھا. اگر اس میں سے کسی ایک بھی عہد توڑا تو پھر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، کہا گیا تھا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. اب بھی انسان دین پر پوری طرح عمل کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا آخرت میں کامیابی یقینی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں. اسلام کے دین میں کبھی زوال نہیں آنے والا ہے، اور کسی مذہب یعنی کوئی دلیل کسی مذہب میں نہیں مل سکتی اسلام کی طرح. تو یہ معاہدہ جب ہوا تھا اس کے بعد مسلمانوں کو کتنی عزت مل گئی تھی. سوچئے آج ہم مسلمانوں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس سے اپنا ایمان کمپیئر کر کے دیکھیے. آیت 34 میں دیکھیں، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال یعنی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ عابد لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کھا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیتے تھے، اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. یعنی علماء سو اور گمراہ صوفیوں سے بچنے کی یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے. علماء کا تعلق یہاں پر کس سے تھا؟ یہود سے تھا. اور رہبان کسے کہتے ہیں؟ مشائخ کا تعلق نصارہ سے تھا. تو واقعی احبار سے مراد علماء یہود ہے، جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. یہ آیت ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے علماء مشائخ جو ہے نا انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے، یہ سوال کیا گیا تھا وہاں پر. تو عیسائیوں کے جو تھے ان کے جو جیسے کہ کیا بولنا چاہیے پریسٹ وغیرہ ہوتے، وہ بھی جانتے بوجھتے بھی ان کی اپنی قوموں کو لوگوں نے گمراہ کر رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے علماء پیسے لے کر غلط فتوے دیتے تھے، یعنی پیسے لے کر تحفے تحف لے کر، یا پھر ان کی پوزیشن ان کی جیسے محلوں میں بادشاہوں کے پاس دربار میں ان کو اعلیٰ درجہ دیا جاتا تھا، مقام ان کو زیادہ حاصل ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی شریعت کو بدل دیتے تھے. تو جنت کے پروانے لکھ کر بھی دیتے تھے یہ لوگ، نعوذ باللہ. ابھی بھی ہے یہ شیعہ لوگوں میں، جب مرتے نا تو جنت کا پروانے لکھ کے دینے کا طریقہ، نعوذ باللہ. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ان کی طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ان کی شریعت میں ہے وہ لوگوں نے غلط سلط کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور قرآن کو چھوڑ کر آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ پیر و مرشد، عالم، یہی سب ان کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، ناحق کے پیسہ کما لے رہے ہیں. جیسے رشوت لینا دینا حرام ہے، ویسے ہی تعویذیں دے کر، پیسے دے کر تعویذیں لینا، اس کو پہننا، دم کروانا، پیسے لے کر دم کرنا، یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں. آیت 35 میں دیکھیں، جو زیورات اور پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وہی دوزخ یعنی جو زیورات ہیں وہ آگ میں تپائے جائیں گے، پھر اسے داغا جائے گا، اور یہ عذاب کا مزہ چکو کہا جائے گا. اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، بازوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا تم نے اپنے لیے جو جمع کر کے رکھا تھا نا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا زکوٰۃ کا وہ ادا نہیں کر کے رکھے تھے نا جمع، اب اس کا مزہ چکو. تو یہ دن کتنا ہوگا؟ اللہ علم 50,000 سال کا ہوگا کہا جاتا ہے. اللہ علم یہ دنیا کے 50,000 سال ہے یا آخرت کے ہے، اللہ علم. اور تمام لوگوں کے فیصلے ہونے تک ان کو یہی عذاب دیتے جا رہا ہوگا. لیکن ہم دنیا میں تھوڑا سا پیسہ، اللہ کا ہی دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بچنے کے لیے ہم زکوٰۃ کا صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. تب آپ مرنے کے بعد، ہم ہو یا آپ مرنے کے بعد، آپ کا مال تو لوگوں کا ملکیت ہو جائیں گا، وہ لوگ دوسرے اس کے وارث ہو جائیں گے، لیکن عذاب تو ہمیں چکنا ہے نا، عذاب تو ہمیں بھگتنا پڑے گا نا. تو کیوں ہم ایسی غلطی کریں
جو اب تک انجانے میں کیے ٹھیک ہے، اگر کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے تو جا کے کوئی بھی گولڈ کی شاپ پہ جا کے ویٹ کرا کے صحیح طریقے سے دینا. اگر زیادہ ہو گیا وہ تو نفلی صدقہ ہوگا، لیکن کم ہوگا تو دیکھیں کتنا اس کو جلا کے آگ میں تپا کے اس سے پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پیٹھوں پر داغا جائے گا. تو اور وہاں کا عذاب کوئی ہم سے دور نہیں کر سکے گا. اور جس کے لیے آپ مال دولت جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی آپ کا عذاب ہٹا نہیں سکیں گے، نہ وہ آپ کو کوئی نیکی دیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اور تمام لوگوں کے فیصلے کب تک ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، اور وہاں کا عذاب کیسا ہے وہ بھی نہیں جانتے، وہاں کا ایک ایک دن کیسا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. تو یہ عذاب معمولی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت یا پھر جہنم میں داخل کر سکتا. تو صحیح حدیث میں ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کو آگ کی تختیاں بنا کر ان کو داغا جائے گا. اس کا مال اژدھا بن کر اسے ڈسنے لگے گا. اللہ اکبر. تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے. صدقے سے مدد کرنا، زکوٰۃ سے مدد کرنا ان کا اولین حق ہے. آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں نفیل صدقے بھی دیتے رہنا چاہیے. آیت 36 میں دیکھیں، کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دنیا کی زمین و آسمان بنائے تھے تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والے کہا تھا. وہ حرمت والے مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں. تو ان مہینوں میں جنگ و جدال کی ممانعت جاہلیت کے زمانے میں بھی تھی اور قیامت تک بھی رہے گی. تو ان مہینوں میں جنگ کر کے، گناہوں کے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کریں، خود پر ظلم نہ کریں کہا جا رہا ہے. اور دوسرا، وہ مشرکین یہ مہینوں کو شی کر لیتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے کسی اپنے فائدے کے لیے اپنی مرضی سے کسی مہینے کو، یعنی سیریل سے نہیں جاتے تھے جیسے کہ اب ہم لوگ جاتے ہیں نا محرم سے لے کے پھر ذی الحجہ تک، ویسا نہیں جاتے تھے. اب جیسا کہ ایگزامپل بول رہی ہوں میں، کسی کو عربی کے مہینوں کے نام نہیں پتہ ہوتے، جنوری، فروری وغیرہ بھی 12 مہینے ہیں نا. تو اب سمجھیے اب جنوری کا مہینے میں اللہ تعالیٰ جنگ کرنا حرام کیا. مثال کے طور پہ بول رہی ہوں، جنوری سے ہمارا اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایگزامپل جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. تو مثال کے طور پہ ایک مہینہ ہے جنوری کا، پھر اس کے بعد میں ہے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 3 مہینے، یعنی ٹوٹلی 4 مہینے. ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، سمجھیے صرف ایگزامپل کے طور پہ. تو وہ لوگوں کو جنوری میں اگر جنگ کرنا ہوتا تھا، کسی کا مال لوٹنا رہتا ان کو، تو کیا کرتے تھے، وہ جنوری کے مہینے کے بجائے اس کا نام فروری رکھ لیتے تھے، مارچ رکھ لیتے تھے. اور بعد میں جب ان کو جنگ کرنا رہتا، جب جنگ نہیں کرنا رہتا نا، جب وہ مہینے کو جنوری سمجھ لیتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے اس کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. تو اس کو یہاں پر شی کہا گیا. تو اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے لیے رجب کو شعبان بنا لینا، حج کو سفر بنا لینا، یہ ان کی عادت بن گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب جو رکھی ہے اسی طرح ہونا ضروری ہے، اس کو انسان نہیں بدل سکتا. انسان چاہے کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کے جو مہینے مقرر کیے گئے اسی کے مطابق چلیں گے. حرمت والے مہینوں میں اگر مشرکین تم سے جنگ کرتے ہو تو مجبوراً پھر تم جنگ کر سکتے اپنی دفاع کے لیے. اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون مشرک ہے، کون کفر کرنے والا ہے، کون فسادی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. لیکن شروعات ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ حرمت والے مہینوں میں. آیت 37 کی تفسیر دیکھیں. انما النسی کا مطلب کیا ہے، مراد مہینوں کا اپنے فائدے اور مقصد کے لیے آگے پیچھے کر دیتے تھے. یہ کفر کی زیادتی تھی. حرمت والے مہینوں میں تقدیم کرنا، تاخیر کرنا. تقدیم کا مطلب پہلے کر لینا، یعنی رجب کا مہینے کو محرم سفر میں کر لینا، اور محرم سمجھو محرم ہے یا پھر ذی القعدہ ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے نا، اس کو پھر سفر ربیع الاول میں کر لینا. ایسا تقدیم بولے تو پہلے کرنا، تاخیر بولے تو آگے بڑھانا، پوسٹ پون کرنا. تو محرم کو سفر کہہ دیتے تھے، سفر کو محرم بنا لیتے تھے. یعنی جو مہینے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینوں کے نام دے دیتے تھے، یعنی 4 مہینے حرمت والی گنتی پوری کرتے تھے. لیکن جن مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال، غارت گیری، گناہ کا کاموں سے روکا، اس کا خیال نہیں رکھتے تھے. خالی ان کو کیا تھا، بس 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، 4 مہینوں کی گنتی ہم پوری کریں گے. لیکن جس مہینوں کے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی اس کا لحاظ وہ لوگ نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ ان کا ظالمانہ طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ کیوں کرتے تھے لوگ، دنیا کے فائدے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ظلم کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصل حالت پر آ گیا. یعنی اب آئندہ مہینوں کی ترتیب اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا کائنات کے وقت رکھی تھی، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. آیت 38 میں دیکھیں، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں، آخرت کو بھول کے دنیا کو سب کچھ سمجھ لے رہے ہیں. پھر بھی انسان دنیا کو ہی کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت، کتنی مشقت کرتا بتائیے. آخرت کی تیاری کے لیے کوئی نہیں کرتے نا.
تو آخرت کی فکر ہمیں ہمیشہ ہونا، کیونکہ رہنا ہمیں وہیں پر ہے۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اور جنگ کے لیے یہ فرض عین ہے، ہر ایک کو کرنا ضروری ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے لوگ بھی اگر کر لیں گے تو چلے گا، لیکن کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر انسان کیا کرتا؟ دنیا کے آرام، آسائش، خوشحالیوں میں گم ہو کے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کرتے، ایون فرائض جو ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہر حال میں ضروری ہے، خوشحالی میں بھی ہو چاہے غم کے دنوں میں ہو۔ ہمیں یہ سمجھ کر نہیں بیٹھنا ہے کہ ابھی زندگی بہت ہے، ہم آگے کریں گے، پتہ نہیں اگلے پل ہم زندہ رہیں گے بھی نہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہے، رک جائیں گی، کب رکتی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ہوگا تو فرشتے کب آ کر ہماری روح قبض کر لیتے نہیں پتہ نا۔ تو ہم کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، کوئی بھی نیکی کا کام جب بھی موقع آیا اسی وقت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شیطان روکے گا، سستی کاہلی ہوگی، لیکن ہمیں جب فوراً یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں ہمیں یہ نیکی کے کاموں میں ڈیلے نہیں کرنا ہے، فوراً تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اور وہ کر کے اٹھ جانا چاہیے، نیکی کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت بہترین موقع دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ تو اب ایسے موقع بار بار نہیں ملتے نا، سستی کاہلی کی وجہ سے گھر میں تھوڑی پریشانی آ گئی، بیمار ہو گئے، بچوں کے ایگزامس آ گئے، کچھ بھی شادی ہو گئی، گھر میں کچھ فنکشن ہو گیا، تو ہم پہلا کام کیا روک دیتے ہیں؟ جو کام ہم زندگی میں نہیں کرتے وہ سارے کام بھی کریں گے، اس سے ایکسٹرا بھی کریں گے، شاپنگ بھی کریں گے، رات رسم و رواج نبھانے کے لیے بیٹھیں گے، لیکن سب سے پہلا کام کیا چھوٹتا ہمارا؟ دین کا کام، یا جیسے کہ فرائض نماز کے ہے۔ اب میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ اکثر جو کرتے ہیں نا، پہلے چیزیں ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی کلاسز میں سب سے پہلے ایکسکیوز ہوتی تو قرآن کی کلاسز میں ہوتی۔ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، ایکسکیوز، ہمارے گھر میں شادی ہے، ایکسکیوز، ہمارے گھر میں فلاں فنکشن ہے، میں وہ ایکسکیوز، بچہ ہو گیا ایکسکیوز۔ یہ ایسا نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہماری ایک زندگی کا جو دن ہے، لمحہ گزرا ہے، وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ تو کب ہماری زندگی ختم ہوتی نہیں بول سکتے۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال وقت نہیں لگائیں گے، ہم سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ جنگ تبوک میں ہر ایک کو جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ فرض عین تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا کہہ رہے ہیں پر اللہ تعالیٰ؟ مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم کاہلی سستی کرتے، زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے، یعنی سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے، اور پکے ہوئے پھل، خوشحالی، آسائش میں رہنے کی طرف تم جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ یعنی تم نے ایسا کیا کیا؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا سے بے رغبت کرتے ہوئے اور آخرت کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، اللہ اکبر، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی رہو، کتنا بھی آپ کے پاس مال ہو، ساری دنیا کا بھی مال اگر ہے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم یعنی کسی سمندر میں انگلی اپنی ڈبو، پھر نکالو تو دیکھو انگلی کو کتنا پانی لگتا سمندر کا، تو کتنا لیتی پتہ ہی ہے؟ ایک کیا بولنا چاہیے، کسی کی پیاس بھی نہیں بجھ سکتی، اتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آخرت بھی ویسے ہی ہے۔ دنیا کا سامان، چاہے آپ ساری بادشاہت بھی آپ کے قبضے میں ہے، سارے ملک آپ بادشاہ بھی ہے، سارے ملک کا بھی جو نعمتیں ہیں وہ سب کو اکٹھا بھی کر لیں گے نا، وہ آخرت کے سامنے بہت ہی قلیل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبدالعزیز بن مروان کی وفات کا جب وقت آیا تو کہنے لگے میرے پاس وہ کفن لاؤ جو مجھے پہنایا جائے گا تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ جب ان کے سامنے کفن رکھ دیا گیا تو انہوں نے اسے دیکھا اور کہا کیا میرے لیے اس سے بڑا کفن نہیں ہے؟ کیا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے صرف یہ کفن ہی ملے گا؟ پھر انہوں نے رخ پھیر لیا اور رونے لگے اور کہنے لگے اے دنیا کے گھر، تجھ پر بہت افسوس، تیرا زیادہ مال بھی تھوڑا ہے، اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، مگر افسوس ہم ہی تیرے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں سانسیں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ موت کا جب وقت آ جاتا، موت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تو لہٰذا ہم زندگی رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جہاد کو ترک کرنے والوں کی یہاں پر سرزش کی جا رہی ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ عذاب
اللہ کے حکم نہیں ماننے کی وجہ سے اگر دیں گے تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ایک خاندان کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا, تو انہوں نے سستی کاہلی کا ثبوت دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر انہیں بارش سے محروم کر دیا تھا. تو یہ ان کے لیے عذاب تھا. اور یہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, یعنی اللہ تعالیٰ چاہا تو تم کو ایسے ہی, اگر جنگ میں جا کے اگر شہید نہیں بھی ہونا چاہے, اللہ کا اور رسول کا ساتھ نہیں بھی دینا چاہے, تو آپ کو گھر بیٹھے آپ کو فنا کر دے سکتے اللہ تعالیٰ, اور آپ کے بجائے اللہ تعالیٰ کسی اور ایسے انسان کو پیدا کرتے جو دین کا تبلیغ کا کام کر سکے, اللہ کے اور اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے جنگ کر سکے کفار سے. یعنی جو اس کی نبی کی مدد کریں گے, اس کی دین کو قائم کریں گے, اور جو اللہ کی شریعت ہے اس کو بلند کریں گے, تو وہ ضرور آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے بغیر بھی وہ اپنے دشمنوں کو یعنی ہرا سکتا, ہلاک کر سکتا, دشمنوں سے بدلہ اللہ تعالیٰ خود لے سکتا. لیکن یہاں پر واللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا, لیکن انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے یہ سب چیزیں, تاکہ مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ہے نا کس کے دل میں کیا ہے, کفر ہے, مومن ہے, منافق ہے, نہیں پتہ ہے نا. تو یہ جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منافق کون ہے وہ بتانا بھی چاہ رہے تھے, اور کفر کا نام ختم کرنا بھی چاہ رہے تھے. آیت 40 کی طرف سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا مددگار کافی ہے, اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حامی و ناصر ہو جائے گا, اور جس کی اللہ حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ کارساز بن جائے گا, اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ان کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا, اس وقت وہ دو میں سے دوسرا کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب دونوں ہجرت کر کے جا رہے تھے, جب مشرکوں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے, یا قید کر دیں گے, یا جلا وطن کر دیں گے, مگر آپ اپنے دوست یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے نکل کر ایک پہلے کیا کرتے تھے, غار سور میں 3 دن تک مقیم رہے تھے, تاکہ آپ کا تعاقب کرنے والے وہ لوگ وہاں سے واپس چلے جائیں, اور پھر اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لائق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی غار کی طرف, جہاں پر غار سور میں چھپے ہوئے تھے نا, تو ان لوگوں کو دکھ رہے تھے کافروں کے, مشرکوں کے پیر کے ہٹے بھی نظر آ رہی تھی, پیر بھی نظر آ رہے تھے. تو ان کو ایسا لگا تھا کہ کئی وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے, اور ہمیں دیکھ لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر, کوئی جھانک کر دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی, یہ ان کو فکر تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دے رہے تھے, اور کہا تھا کہ ثابت قدم رکھیں. آپ نے فرمایا یعنی ابوبکر, ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جیسا کہ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جب ہم غار میں تھے کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابوبکر, ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر, ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی تائید نصرت کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے, یعنی فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا, اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہی رہے گا نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مدد کے لیے بھیج سکتا. انسان کی تعداد, انسان کی طاقت, انسان کی قوت, انسان کی اولاد, انسان کا مال کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی بات سے مراد شرک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بات سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. اور جو کوئی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑتا نا, تو اللہ تعالیٰ اس کا تو اجر بہت زیادہ دینے والا ہے. اور جو اپنا نام ریاکاری کے لیے, اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے لڑتا, تو پھر اس کے لیے وہی نام نہاد کے لیے لڑا, اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا زبردست ہے انتقام لینے کے لیے, اور مومنوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. اور انسان کیا کر رہا ہے آج کل؟
دنیا کی قلیل زندگی کے لیے، حقیر سے چیزوں کے لیے، حرام، حلال، جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت، سود، یہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا غم گزر جائے گا، لیکن آخرت کی فکر ہمیں ضروری کرنا چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ مگر آخرت کی زندگی ہماری نا کتنی لمبی ہے، وہاں پر غم سے نجات کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو دنیا میں کر کے جائیں گے وہی ہم وہاں پر، یہاں بوئیں گے تو وہاں پر کاٹیں گے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے تو سوائے وہاں پر یعنی نیکیوں کے، آپ جنت کے اور کچھ نہیں پائیں گے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، نافرمانی میں گزاریں گے، تو وہاں سوائے قیامت کے دن افسوس کے، حسرت کے، کچھ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت میں کیا سبق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی مومن مسلمانوں کی اگر مدد کرنا نہیں بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کا کلمہ بلند ہونے والا ہے، اللہ کا کلام وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے کسی اور کو پیدا کرے گا، تم کو دنیا سے بھی برباد، نست و نابود کر دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مومن بندوں کے دلوں پر، سینوں پر اس کی سکینت نازل فرماتا۔ سکینت کا مطلب ایک قسم کا سکون، پریشانی نہیں رہتی، چاہے جنگ کے میدان میں بھی ہو، بڑے سے بڑا غم، طوفان، مشکل آ جائے، لیکن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس کو سکینت کہتے ہیں۔ پھر فرشتوں سے تائید کی، یعنی فرشتوں کی مدد ہوتی تھی۔ فرشتے نظر انسانوں کو تو نہیں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کروایا تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے جو مومن کافروں سے لڑ رہے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ جب ساری دنیا پر مومن اگر غالب آ جائیں گے تو پھر ہمارا دنیا سے کفر کا خاتمہ کرنے میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تب یہ ممکن ہے۔ اور کوئی کیا کرتے، کبھی کبھی اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا نام، ان کا بدلہ لینے کے لیے لڑتے، کوئی کے نام کے لیے، بہادری کے لیے لڑتے، کوئی ریاکاری کے لیے لڑتے۔ یہ نہیں صرف جنگ کے لیے نہیں، بلکہ کوئی صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں تو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو سارا ضائع ہونے والا ہے۔ تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہماری نیت کیا ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور یہ واقعہ سب کو پتہ ہوگا، ہجرت کرتے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلنے لگے تھے۔ تو ہجرت کے حکم ہونے پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو دیکھا تو سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی انسان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی نیکیاں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگی، اور میرے باپ کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد تھے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، وہ مجھ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رات کی نیکی، یعنی جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں گزارے تھے نا، وہ ایک رات کی نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، وہ مجھے ایک رات دے دے اور ساری نیکیاں لے لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی اگر ہمارے کرنے کے لیے موقع مل رہا تو اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سی نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر مشرکین نے انعام رکھا تھا نا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے نکل پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سکینت اتاری تھی۔ اب سکینت کیا ہے آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نوٹ کر لیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے انسانوں کے اوپر نازل ہوتی۔ یہ کیسا ہوتا؟ کبھی کبھی نیند کی صورت میں بھی ہوتی، کبھی کبھی کیا ہے جنگ کے میدان میں بھی اونگ آنا، یعنی پریشانی، دشمن ہمارے سامنے ہے، اس وقت میں اونگ کس کو آتی بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ہے تبھی اونگ آتی۔ تو جنگ کے دوران بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کسی بڑی مصیبت میں ہے، آپ کسی اپنے چہیتوں کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے بعد میں بھی آپ دلی سکون آپ کو میسر ہو رہا، اور بیداری کی حالت میں بھی اگر یعنی دلی سکون ہو رہا، آپ ہائے واویلا نہیں مچا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ مصیبت، غم، پریشانی، یہ بڑے سے بڑے آزمائشوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو جو اطمینان عطا کرتا نا، جیسا بعض انسانوں کے دل بے چین ہو جاتے، بعض کے مطمئن رہتے، تو یہ مطمئن جس کا دل رہتا وہ سکینت ہوتی۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل کرتے نا، ان کے لیے بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا یا مدد فرماتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، ہمارے مسئلے اتنے بڑے رہتے لیکن منٹوں میں اللہ تعالیٰ حل کر دیتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا۔
آیت 41 کو دیکھیں، جہاد ہر حال میں فرض ہے۔ اس آیت میں ہر انسان مومن کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا، مثلا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھا، سواری پر ہو یا پیدل، اہل ویال والا ہو یا اکیلا، سوائے معذور بیمار لوگوں کے سب کو نکلنا تھا۔ صرف معذور، حاملہ عورتیں اور بیمار جو ہے ان کو رخصت دی گئی تھی۔ تو دین کی خدمت کے لیے اگر ہم نکلتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ سبحانہ تعالیٰ انفاق قتال کی ترغیب دے رہے ہیں، یہاں پر مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے رسول کی رضا میں جان و مال خرچ کر دینے کی ترغیب دے رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے، یعنی یہ دنیا آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم تھوڑا سا مال خرچ کرو گے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کا مال تمہیں مال غنیمت کی شکل میں دے گا، پھر آخرت میں اس کا بے پایا اجر پائیں گے، تو وہ اجر زیادہ بہتر ہے نا۔ وہاں تو ہم اپنے ساتھ میں سوائے 2 گز زمین کے اور کپڑے کے کیا لے کر جاتے ہیں مرنے کے بعد؟ کچھ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری آخرت میں ذخیرہ بنا کے رکھیں گا، اور وہ ہم دیکھیں گے تو حسرت کریں گے۔ اسی لیے شہید دنیا میں پھر دوبارہ جانے کی خواہش کرے گا اور بولے گا کہ میں دوبارہ پھر جاؤں آپ کے راستے میں پھر سے شہید ہوں، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کا یہ ذمہ لیا ہے کہ اگر وہ اسے فوت کو لے تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کا اجر و ثواب مال غنیمت کے ساتھ بھی دنیا میں بھی دے گا، اس کو آخرت میں بھی بہترین گھر ہے۔ آیت 42 میں منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہاں آسانی اور آرام ہو تو وہ کر لیتے تھے، مگر دور جانے کا کام ہوتا تھا، یعنی مشکلیں ہوں گی یہ ان کو لگتا تھا، تو مشکلیں ہرگز نہیں اٹھانا چاہتے تھے، مگر مومن وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہے دین کے راستے میں۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھروں سے نہیں نکلے تھے، تو ان کی جھوٹی قسمیں کھا کر ہیلے بہانے کر کے وہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، تو جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو اجازت نہیں دیتے، تو کون منافق ہے عام انسانوں کو پتہ چل جاتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیتے تھے۔ تو یہاں پر منافقوں کے پیچھے رہ جانے کا سبب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزش کرتے ہوئے جو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے اور جھوٹے ہیلے بہانوں سے آپ کو معذور ظاہر کر کے اجازت لے لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی سچا عذر نہیں تھا۔ لو کانا ارزن قریبا، اگر مال غنیمت قریب آسانی کے ساتھ حاصل ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والی ہوتی، بس سفراً قاصدہ، یعنی سفر بھی ہلکا ہوتا، یعنی سفر بھی قریب کا ہوتا، تو منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، یعنی جہاد کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن کٹھن منزل پر دور ہوتا تو کیا کرتے تھے، وہاں یعنی دور دراز کا گرمی کا موسم ہے، تکلیفیں ہونے والی ہے، تو وہاں پر کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی قسمیں جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا لیتے تھے۔ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے تھے، فلاں چیزیں، یعنی اگر ہمارے پاس عذر نہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے عذروں سے خود کو ہلاک کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلا شک و شبہ جھوٹے ہیں۔ اور آیت 43 کو دیکھیں، منافقوں کو اجازت دینے کی وجہ سے باز پرس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، ان لوگوں کی اجازت مانگنے پہ اجازت دے دی تھی، تو پھر بغیر اس کے تیسرے سامنے، یعنی کون ہے مسلمانوں کے ساتھ میں کون خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے نا، وہ یہاں پر بتا رہے۔ امام ابن ابو حاتم نے اون سے روایت کیا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں باز پرس سنی ہے، یعنی باز پرس سے قبل ہی معافی کا اعلان ہو گیا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، معاف کرے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجانے میں غلطی کی تھی۔ غلطی کیا تھی، وہ لوگ جھوٹے عذر پیش کرے، تو عالم الغیب تو ہمارے نبی نہیں تھے نا، تو عالم الغیب نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے جھوٹے عذروں کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، پہلے معاف کر دیے بھی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عفا اللہ عنک، یعنی تجھ کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، یہ بھی کہتے ہوئے پھر بول رہے ہیں کہ ان کو منافقوں کو اجازت کیوں دی۔ اس کا کیا مطلب ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو یہ انجانے میں غلطی ہونے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھا۔ اجازت اگر نہیں دیتے تو کم سے کم کافروں کو کافروں کو تو سب لوگ جانتے تھے، لیکن منافقوں کو پہچاننا مشکل تھا نا، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، تو مومنوں کو پتہ تو چل جاتا تھا کہ کون لوگ منافق ہے۔ یعنی حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ آپ پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے تھے جو سچے ہیں، یعنی عذر ظاہر کرنے میں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے تھے۔ یعنی بعض کی واقعی میں طبیعت خراب رہتی تھی، کوئی مجبوری رہتی تھی، وہ لوگ کون ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا، اور جو جھوٹے ہیں، جو آپ کے پاس جھوٹے عذر لے کر آ رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، تکلیف دین کے معاملے میں نہیں اٹھانے کے لیے، وہ بھی آپ کے اوپر ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں چھوڑ کیوں دیا؟ آپ ان میں سے کسی کو بھی پیچھے بیٹھ رہ جانے کی اجازت نہ دیتے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کی اطاعت بچا لانے میں ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو پھر بھی یہ جہاد سے منہ موڑ کر پیچھے بیٹھ جانے والے تھے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں یا نہ دیں، یہ پیچھے بیٹھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا وہ جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت کبھی طلب نہیں کرے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یستاذنوا کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے کہ جہاد سے پیچھے رہ جائیں۔ تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے نا، تو اپنی جانوں سے مالوں سے اللہ کے راستے پر جہاد کرتے تھے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا۔ اب ہمیں کتنا پیارا طریقہ بتایا گیا نا جو دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے۔ آیت 43 میں اللہ تعالیٰ کیسا فرما رہے ہیں، پیار سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی بھی دے رہے ہیں اور پھر ساتھ میں تنبیہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اجازت دینے میں عجلت نہیں کی، جلد بازی کی گئی تھی نا، اسی لیے کیوں نہ پہلے تحقیق کر لی، پھر جس کے پاس کوئی معقول عذر ہوتا تو ان کو اجازت دینے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تب ہمارے لیے کیا ہے، اب دین کی کلاس میں ہے، تبلیغ کا کام ہے، ٹیم ورک میں ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہم سستی کاہلی کی وجہ سے اپنے کو ورکر جو رہتے ان کو جھوٹے عذر پیش کر دیتے، تو پھر اس کے لیے بھی اگر کبھی ہمیں بعد میں پتہ چل جاتا کہ یہ تو کلاس لینے سے یا کام سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تو ہمیں کبھی کبھی تکلیف ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ واقعی میں ان کو کوئی شرعی عذر تھا یا کوئی مجبوری تھی، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہنا چاہ رہے تھے، یا پھر اگر آپ ان کی بات مان بھی لیتے یا دین میں کوئی دین کی خدمت کرنے میں جو رسپانسبلٹی ان کو دی گئی وہ پوری نہیں بھی ادا کر رہے ہیں، تو اس کو پہلے تحقیق کر لینا چاہیے۔ اور پھر اگر کبھی کبھار کسی انسان سے ہوگا تو توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معافی بھی قبول کرنے والا ہے، اور لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر تاکید فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سبق پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔